बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे लिहाज से के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफसोसनाक खबर आज के इस सेगमेंट में शामिल करेंगे। कोयटा में 2 बम धमाके कल हुए हैं और उसमें 2 एहलकार जो हैं पुलिस के वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ 22 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। एक नहायत अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई और उसको मुतारिफ कराया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर जो वोट डालकर उसका एक अमली मुज़ाहरा भी करके दिखाया। इस हवाले से भी हम आज के सेगमेंट में खबर शामिल करेंगे। बढ़ते हैं अपने एनालिस्ट उनीब वसीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, बलूचिस्तान में एक बार फिर से जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो रोनुमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन वाक़यात को कैसा देख रहे हैं? जी तैमूर, ये बहुत सिक्योरिटी हवाले से जो है ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। ये अचानक एकदम एक लहर उठी है इस साल के शुरू से और बलूचिस्तान इन तखरीबकारों के, इन इंतहा पसंदों के, इन दहशतगर्दों के निशाने पे रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ अहम कहलाया जाना ही ज़रूरी नहीं है। उसकी सिक्योरिटी, उसकी सलामती ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस सूबे को इसके पोटेंशियल के मुताबिक आगे लेके चलना है। रियासत पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है जी। हुकूमतें भी किसी हद तक संजीदा रही हैं, बलूचिस्तान में काम हुआ है, लेकिन उस वक्त जब आप अपनी मगरबी सरहद के साथ पीस मेकिंग में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे थे, एंड उस वक्त तखरीबकारों ने, आपकी दुश्मन कुव्वतों ने इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तखरीबकारियों का सिलसिला शुरू किया है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। जी। जिन वाक़यात की आपने बात की जो हालिया तनाजुर में पेश आए आज से 2 रोज पहले, वो कोयटा में होने वाले 2 वाक़यात, 2 बम धमाके हैं जो कि यके बाद दीगरे पेश आए हैं। एक कोयटा सरीना होटल के करीब जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और 12 के करीब जख्मी हैं। उसके फौरन बाद, उससे चंद लम्हात बाद सरियाब रोड के इलाके में एक धमाका हुआ और उसमें भी एक शख्सियत जख्मी हुई। बहुत अफसोसनाक है उन तमाम लवाहिकीन के लिए जिन्होंने अपने अजीज आज़ा व अकारिब की जानें खोई हैं। अल्लाह ताला ने सब्र दे, लेकिन ये वाक़या ये बहुत गहरी छाप छोड़ के जा रहा है हमारे पूरे समाज पे, हमारी पूरी बिसात पे। वो इसलिए कि आपको अगर अपने देखने वालों को बताता चलूं कि बड़े दहशतगर्दी के जो वाक़यात इस साल में पेश आए हैं इन द हार्ट ऑफ बलूचिस्तान कैपिटल यानी कोयटा, जो कि बहुत अहम है। उनमें पहला वाक़या फरवरी 2021 में पेश आया जब डीसी ऑफिस के नज़दीक एक बम धमाका हुआ, 2 हलाकतें, 5 जख्मी। फिर उससे 3 माह बाद मई के महीने में एक वाक़या पेश आया कमरानी रोड के पास, जो कि बहुत अहम इलाका है। इसमें भी 5 जख्मी होने की इत्तलात थी। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 22 या 23 तारीख को गालिबन इसी सरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि चीनी सफीर बराए पाकिस्तान नोंग रोंग उस वक्त सरीना होटल में उन दिनों मुकीम थे। उस वाक़े में भी 4 हलाकतें हुई थी और 12 के करीब इंजरीज रिपोर्ट हुई थी। जिस इलाके में वाक़या पेश आया सरीना होटल के पास, हम चूंकि इस इलाके में रहे हैं तैमूर और देखा है इस इलाके को, बड़े करीब से देखा है। इस इलाके के बारे में मैं अपने देखने वाले को बताता चलूं कि ये इतना अहम इलाका है, इतना अहम इलाका है जी, कि यहाँ सरीना होटल तो है ही, लेकिन इसके अकब में चंद बहुत अहम इमारतें हैं जिनका मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ। उनमें से एक है बलूचिस्तान का हाई कोर्ट, उनमें से दूसरी है बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली। इसी शाहराह पे जहां ये धमाका हुआ है, इसी पे चंद मिनट की मुसाफत पे या चंद सेकंड की मुसाफत पे एफसी हेडक्वार्टर्स है। इसी जगह से चंद मिनट की मुसाफत पे गवर्नर हाउस कायम है। तो आप अंदाजा लगाएं ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है जहां इस किस्म का वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी के हालात बलूचिस्तान में ठीक नहीं है। मैं बार बार ये बात करता रहा हूं कि आप जब रियासत को दूसरे मामलात में एंगेज कर लेते हैं तो इन चीजों से उनका ध्यान हट जाता है। लिहाजा इसकी जिम्मेदारी सबको लेनी है, इसकी ओनरशिप सबको लेनी है। जिसने जिम्मेदारी कबूल की है इस वाक़े के होने की,
جی وہ وہی گروپ ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے عوامل انجام دیتا رہا ہے اور اسے ہم بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے جانتے ہیں. بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایکسپریس ٹریبیون یہ خبر دے رہا ہے کہ بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ اس واقعے کے پیچھے ہیں. تو پھر بی ایل اے کے پیچھے کون ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارا کون سا ہمسایہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے, اسے فنڈ کرتا ہے اور بلوچستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انجام دینے کا باعث بنتا ہے. صحیح. ایسے میں امید کر رہا تھا کہ صوبائی وزارت داخلہ جسے ضیاء اللہ لانگو صاحب دیکھتے ہیں یا وفاقی وزارت داخلہ جسے شیخ رشید صاحب دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی جامع اپروچ سامنے آئی, کیونکہ سال کا چوتھا بڑا واقعہ ہے جو دہشت گردی سے جڑا اور صرف کوئٹہ شہر سے جڑا ہے. لیکن کچھ خاص الخاص اس میں سے کچھ قدر قیمت نکل نہیں سکا. وزیر داخلہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رپورٹوں کی اہمیت یہ میز کے نیچے ہی رہ جاتی ہیں, ان میں سے زیادہ کچھ نکل نہیں سکتا. اداروں پہ البتہ مجھے اعتماد ہے. ہمارے ادارے اس قابل ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ پہنچیں گے اس تک, اور میرا ایمان ہے کہ وہ پہنچیں گے, اور جو اس کے پیچھے ذمہ دار ہوگا اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. افسوسناک واقعہ ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے بالعموم اور بلوچستان پہ رحم کرے بالخصوص. دوسری بڑی بات جو آپ نے کی تیمور, وہ ایک ہے تو یوز لیس سا ہی ٹاپک, لیکن کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ ثمر ہے, کچھ نہ کچھ فروٹفل ہے, تو اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ایک رولا پڑا ہوا ہے ہماری سیاسی بساط پہ. میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ سیاسی نظام میں ہمیں نظر آئے, جس پہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز یکجا ہو کر ایک پیج پر ہوں, یکجا ہو کر ہمیں سامنے آتے دکھائی دیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے گزشتہ چند سالوں میں کہ ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جہاں پہ ایک پیج پہ کنورج کریں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ سے چند لمحات پہلے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کے ایک معائنہ کرایا گیا ہے, میں اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر رہا. یہ بڑی اچھی کوشش ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکمران ہیں عمران خان صاحب جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اقتدار میں ہونے کے باوجود اگلا الیکشن شفافیت کی ایک مثال ہو. ورنہ اگر آپ دیگر حکومتوں کو دیکھیں تو وہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں اقتدار کے مزے لیتی ہیں, لیکن جب اقتدار سے باہر رہتی ہیں تو انہیں انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھانا یاد آتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو اپوزیشن کی جانب سے ابھی تک جو کوئی بھی سٹیپ حکومت لے رہی ہے اس کو نہ انکریج کیا جا رہا ہے, نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو دھاندلی کا رونا ہے اس میں کوئی کمی دیکھی جائے گی؟ جی بالکل. اگر تو یہ اس کے متعلق میری چند لوگوں سے بات ہوئی جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جڑے ہیں جی, تو ان کی اس پہ خاصی اپریسیشن لیول مجھے نظر آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے دھاندلی کا امکان بڑی حد تک تقریباً آپ 0% تک بھی لا سکتے ہیں. لیکن وہ شور جو ہے خصوصاً جو شور ہوگا جانب سے جی, یہ شور ہوگا جو اپوزیشن کی طرف سے, یہ چلے گا. اچھا, اس سے کوئی نہیں روک سکتا, چاہے جتنا بھی زور لگا لیں آپ, اپوزیشن اس کے خلاف کھڑی ہوگی. کل اسے غالباً نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس کے کیا خد و خال تھے وہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن چونکہ کل پیش کیا گیا اس پہ بھی نظر رکھیں گے. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے چند پاکستان کے بہترین ٹیکنالوجیکل اداروں کے ساتھ اشتراک کر کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تشکیل دی ہیں, جس پہ ہم انہیں سراہتے ہیں. اور یہ جو کل نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے, اس پوری بحث کو انجام دیا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے کسی نہ کسی ضمن میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں سجیشنز لی جائیں, مشورے لیے جائیں کہ کس طرح اسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میرا اعتراض تیمور صرف یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات سے پہلے ایک میگنیٹک انک, ایک مقناطیسی سیاہی کا ایک رولا پڑا ہوا تھا یہاں ہمارے بساط پہ جی, کہ میگنیٹک انک باہر سے منگوائی جا رہی ہے, اس کی شفافیت یہ ہوگی وہ ہوگی فلانا ٹھمکانا. لیکن ریزلٹس 2013 کے آپ کو پتہ ہے اس پہ کون سی پارٹی کھڑی ہوئی, 4 حلقوں کی بات چلتی رہی, ٹرمز آف ریفرنس بنانے کی بات چلتی رہی, نکلا کچھ بھی نہیں. پھر 2018 کے انتخابات پہ آپ آ جائیں, ایک چیز رائج کی گئی تھی جسے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا RTS کہا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن جس دن ووٹ پڑ رہے تھے تو رات کو ہمارا RTS اللہ کے فضل و کرم سے اور کچھ ہماری عنایت و عطا کی وجہ سے RTS بھی بیٹھ گیا تھا. تو کہیں میرا کنسرن یہ ہے کہ کہیں EVM جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں
ان میں بھی تو اس طرح کا کوئی وقت آنے پر یہ بھی دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب چیزیں ہونا ہوتی ہیں تو بڑے اچھے انداز سے ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ایسا ہی اٹھانا چاہے بھی تو نہیں اٹھا سکتا۔ خیر بہرحال اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ چونکہ الیکٹرانک ہے یہ پورا سسٹم تیمور، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے ہیک کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ریزرویشن ہے میری، میں امید کرتا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس پہلو کو دیکھنا، اس ضمن کو دیکھنا، یہ بھی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پہ نظر رکھے ہوں گے، بڑے ڈائنامک، بڑے پروفیشنل لوگ اس وقت اس وزارت میں موجود ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو کہ ہمارے اس سیاسی سطح پہ اور ہمارے اس پولیٹیکل ایلیٹ کے لیول پہ رونما ہو رہے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے کی بلوچستان سے، جو وہ براہ راست آپ کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ سی پیک کا چلنا بہت ضروری ہے۔ این اس وقت جب سی پیک پہ کام تیز ہوا ہے تو یہ واقعات رونما ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ میرے لیے کنسرن ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جی تیمور، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ تیز ہونا جب شروع ہوا ہے تو ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک افسوسناک خبر ہے، اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں وزیر داخلہ بھی اس پر کیا بیان دیتے ہیں، اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ناظرین یہاں پہ ہوئے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اس سیگمنٹ میں ناظرین شامل کریں گے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی۔ ان کی کابینہ میں تعیناتی کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ان کی صدارت کو عالمی میڈیا کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے تجزیہ کار انیب وسیم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جو گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑھتی ہوئی آگ کا ہم نے خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتی ہوئی آگ ہے اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اسی کے تسلسل میں اس سے جڑی جو خبریں ہیں اس کا جو خد و خال ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انیب وسیم سے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغانستان میں بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے اور بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو بھی اپنی بحث میں شامل کریں گے۔ پچھلے گزشتہ 3 روز میں 3 جو دارالحکومت ہیں ان کو افغان طالبان نے اس پر قبضہ کر لیا، ان پر قابض ہو گئے، اس کو بھی اپنی بحث میں شامل کریں گے۔ بڑھتے اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب۔ انیب، کون سے جو تعیناتی سلسلے ہیں وہ ایران کی جو کابینہ میں ہو رہے ہیں اس وقت؟ جی تیمور، ابراہیم رئیسی وہ شخصیت ہے جو کہ ایران کی صدارت سنبھالنے جا رہی ہے۔ جی، اب سے 4-5 روز پہلے 5 تاریخ کو انہوں نے اپنے حلف اٹھایا اپنے اس عہدے کا۔ جی، اور آنے والے وقت میں ایران انڈر ابراہیم رئیسی رن کیا جانے والا ہے۔ ابراہیم رئیسی کی کیا امپورٹنس ہے ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پچھلی نشستوں میں، اس چینل پہ بھی اور دوسرے چینل پہ بھی۔ تو اب ذرا ان فیصلوں پہ آتے ہیں، اس حکمت عملی پہ آتے ہیں، اس اسٹریٹجی پہ آتے ہیں جو کہ ابراہیم رئیسی آپ کو بظاہر اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 کی اپوائنٹمنٹس، 2 اہم تعیناتیاں کی ہیں انہوں نے ابراہیم رئیسی نے، جو کہ ایران کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ جی، ایک نائب صدر انہوں نے اپنا منتخب کیا ہے، نامزد کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک چیف آف سٹاف نامزد کیا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ یعنی نائب صدر کے طور پہ انہوں نے جسے موضوع سمجھا ہے جس شخصیت کو، اس کا نام ہے محمد مخبر۔ اس کے علاوہ چیف آف سٹاف جنہیں بنانے جا رہے ہیں ابراہیم رئیسی، ان کا نام ہے غلام حسین اسماعیلی۔ تصاویر ہم ان کی اسکرین پہ چلا رہے ہیں۔ پہلے ذرا محمد مخبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں جلد از جلد۔ محمد مخبر ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قانون اور انٹرنیشنل لا یعنی عالمی قانون پہ ان کی بڑی گہری گرفت ہے، بڑی گہری نظر ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑی ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ ایران میں جو امام خمینی کے نیچے کام کرنے والا ایک ایگزیکٹو آرڈرز ان کے نافذ کرنے والا ایک ہیڈ کوارٹرز ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے آنے والے جو ان کے رہبر کی طرف سے آنے والے احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے اور اس کے لیے حکمت عملی طے کی جائے، اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسے ایک ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے یہ چیئرمین رہے ہیں محمد مخبر صاحب۔ صحیح، آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس، ان کا سٹیچر کیا ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک بڑی ان کی جو ان کے ٹوپی میں ایک بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب ایران بدترین طور پہ کورونا کا شکار ہوا تھا تو ان کے انڈر ان کی پالیسی میکنگ کے ذریعے ایران نے اپنے ملک میں ایک ویکسین تیار کی اور وہ لوگوں کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں، اسے انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. صحیح. تو یہ ان کی ایک بڑی کوشش جو کہ رنگ لائی، اور یہ وجہ ہے کہ ابراہیم رئیسی ان سے بہت متاثر ہیں. دوسری شخصیت جو کہ چیف آف سٹاف نامزد کی گئی ہے، ان کی بھی ہم تصویر چلا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، غلام حسین اسماعیلی صاحب. ان کا تعلق بھی عدلیہ سے ہی ہے. عدلیہ کی بہت قداور شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور بہت بلند پایہ شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ دو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں. ابھی کابینہ کا نامزد کیا جانا باقی ہے. صحیح. اگلے آنے والے چند دنوں میں ہماری اطلاع کے مطابق ابراہیم رئیسی اپنی کابینہ کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ اعلان کریں ہم کچھ چیزیں یہاں بیان کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایران آپ کو ماضی میں جتنا سخت نظر آیا ہے in terms of their stakes in the Middle East، ان کے مفادات جو کہ مشرق وسطیٰ سے وابستہ ہیں. صحیح. ابراہیم رئیسی گو کے فلیکسیبل ہوئے ہیں پہلے سے، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی پالیسیز بہت حد تک لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. جن ممالک سے ان کی کشیدگی تھی اس میں کمی دیکھی جائے گی ان میں؟ میرا نہیں خیال کیونکہ ہم اس وقت مستقبل ہم نہیں دیکھ سکتے، ظاہر ہے ہم ذرا پرسنالٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ان کو جتنا میں نے جتنا جاننے کا شرف حاصل کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت حد تک کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان اقوام کے لیے جو کہ ان کے خلاف کھڑی ہیں. اسے فیل کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے اہم ترین ممالک میں، اور جن میں سے ایک بدترین حریف تسلیم کیا جاتا ہے ایران کا، اور اس ملک کا نام ہے اسرائیل. ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ورلڈ پریس، عالمی پریس کیا اسے کس طرح کور کر رہا ہے، اسے ذرا اپنے ناظرین کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بے چینی ہے جو کہ تل اویو میں فیل کی جا رہی ہے. یروشلم پوسٹ کو اگر میں یہاں بیان کرتا چلوں، یروشلم پوسٹ نے ایک بہت اہم خبر دی ہے تیمور، اور اس کا تعلق براہ راست اس بات سے ہے کہ آگے آنے والے لمحات، آگے آنے والے دن ہمارے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. تو ذرا اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یروشلم پوسٹ نے خبر لگائی ہے اور اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ جو ابراہیم رئیسی صاحب کے انٹرسٹ ہیں وہ یمن میں آپ کو نظر آنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو عراق میں نظر آنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فلسطین کا مسئلہ بڑی حد تک انہوں نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. شام میں بھی وہ بڑے ایکٹیو آپ کو نظر آنے جا رہے ہیں. یروشلم پوسٹ کی ہم سلائیڈ چلا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہی کہ آپ کو ایکٹیویزم، ایک حرکت، ایک تحریک نظر آئے گی ایران کی انڈر ابراہیم رئیسی. اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں تیمور، وہ میرا خیال سے اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر ہے اور اسے لائم لائٹ دی جانی چاہیے. صحیح. ایرانی پاسداران انقلاب، ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس کے جو کمانڈر ہیں حسین سلامی، ان کی ملاقات ہوئی ہے حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل نعیم قاسم سے. صحیح. یہ ملاقات اس لیے بہت اہم میرے نزدیک رہتی ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ابراہیم رئیسی ایران کو مضبوط کرنے آ رہے ہیں. ایران کی جو پہچان ہے مشرق وسطیٰ میں پراکسیز، ان میں بڑی نئی امکان ہے کہ ان میں ایک نئی روح پھونکیں گے. ایک فورن پالیسی میں آپ کو شفٹ نظر آئے گا. جو ملاقات ہوئی ہے ان دو شخصیات کی، ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی اور حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی، اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے، ایک جملہ سامنے آیا جو کہ میرے لیے بہت باعث تشویش ہے. اچھا. وہ جملہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی تباہی کی تیاری کریں. یہ ان کے پاسداران انقلاب نے حزب اللہ کو پیغام پہنچایا کہ آپ اسرائیل کی تباہی کی تیاری کریں. کسی بھی وقت آپ کو یہاں سے گرین سگنل ملے گا، پھر آپ اس راہ پہ گامزن ہو جائیں جو آپ کو گرین سگنل دیا جائے گا. اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کی بڑی شخصیت ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور اسلامک جہاد کی بڑی شخصیت جس کا نام ہے زیاد النخلا، اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور کم و بیش یہی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اسرائیل کی تباہی کے لیے تیار رہیں، اور آپ سے جب کوئی چیز مانگی جائے گی تو you have to step up to the plate. عالمی سطح پر اس کو کیسا دیکھا جا رہا ہے اس جملے کو خاص طور پر؟ عالمی سطح پہ تیمور اس کی ہیٹ فیل کی گئی ہے، اور تل اویو میں بہت بری طرح فیل کی گئی ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہم یروشلم پوسٹ کو کوٹ کر رہے ہیں. بے چینی ہے, ایک بہت بڑی بے چینی ہے. ہم سلائڈ چلا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, یقیناً ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. ایک اس کا جواب تسنیم نیوز ایجنسی سے آیا ہے, ایران سے آیا ہے, اور وہ بھی اس بات کو انڈورس کر رہا ہے جو کہ یروشلم پوسٹ کہہ رہی ہے کہ اس کمانڈر کی جس کا میں نے نام لیا, جنرل حسین سلامی, انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بات کی ہے کہ صہیونی تنصیبات جتنی بھی ہیں ہم انہیں تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہماری سکت ہے کہ ہم کسی بھی وقت اسرائیل کے خلاف, صہیونیوں کے خلاف ایک بغاوت بلند کریں اور انہیں سرپرائز کریں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حالات ہمارے لیے مناسب ہیں, ہم تیار ہیں, صرف اور صرف ایک غلطی کے منتظر ہیں جو کہ اسرائیل یا اسرائیلی ڈیفنس فورسز کریں تو پھر ہم انہیں ذرا مزہ چکھائیں. حزب اللہ کا رول بڑا اہم ہے. لبنان میں حزب اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, اور یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تیمور, یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے حزب اللہ, جس سے اسرائیل کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اور حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں حسن نصر اللہ, انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ اسرائیل اب تیار رہے, کیونکہ یہ جو جنگ ہوگی یہ اسرائیل کے لیے آخری جنگ ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی تلخیاں ہیں اس فضا میں جسے مشرق وسطیٰ کہتے ہیں. ہم یہ چیز اپنی پچھلی نشست میں ڈسکس کر چکے ہیں, اور ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اطلاعات تھی جو کہ مشرق وسطیٰ سے جڑی تھیں. تہران ٹائمز میں بھی اسے ایک بڑا انٹرسٹنگلی کہا گیا ہے. ایک چیز ہے جو کہ کوٹ نہیں ہوئی عالمی میڈیا میں, وہ یہ کہ اسرائیل کے ایک علاقے جسے شیبہ کہتے ہیں, شیبہ کے کھیت کہتے ہیں, جمعے کو یعنی 6 اگست کو تقریباً 11:15 بجے کے قریب صبح حزب اللہ نے وہاں اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا ہے. حسن نصر اللہ نے وارن کیا اسرائیل کو, تنبیہ کی ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں, صرف آپ کی طرف سے ایک غلطی کے منتظر ہیں. تو ان اے نٹشل ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا بیان, حزب اللہ کے اس ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی ملاقات جو کہ اس شخصیت سے ہوئی, حسن نصر اللہ کا علیحدہ اپنی کیپیسٹی میں بیان, جنرل نعیم قاسم کا پبلک میں آ کے بیان دینا, ان تمام بیانات کو جن کا لب لباب یہی ہے کہ اسرائیل تیار رہے, اسرائیل کو نیست و نابود کرنے ہم آ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سفارتی سطح پہ یہ ساری چیزیں ہیں, کتنی ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے. یہ میرا خیال سے سب سے بڑی خبر ہے, لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں پاکستان میں ذرا ترجیحات مختلف ہیں. یہاں نون میں سے شین نکل رہی ہے, کہیں تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب ایک فضا ہے. یہاں تو ذرا معاملات کی نوعیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال تیمور, یہ تو ہو گیا مشرق وسطیٰ. افغانستان, ہمارے مغربی ہمسائے کا جو حالات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. ہر نشست میں ہم تقریباً ڈسکس کرتے ہیں کہ افغانستان مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں امن نہیں آ رہا. میری خواہش ہے, میری دلی خواہش ہے کہ امن آئے, لیکن امن آنے نہیں جا رہا. اس کی عملی شکل آپ اس طرح دیکھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی شہر طالبان کے آگے فال کر رہا ہے. تازہ ترین جو 3 صوبائی دارالحکومتیں ہیں, کندوز کا شہر, سریپول کا شہر اور تلوکان, یہ ریسنٹلی فال ہوئے ہیں طالبان کے سامنے. امریکہ بہت مشکل میں ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے, لیکن امریکہ فیل کر رہا ہے ہیٹ, اور آنے والے جو فضا ہے اس کی تلخی بھی امریکہ فیل کر رہا ہے. عرب نیوز کی خبر کو ہم سلائیڈ پہ دکھا رہے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ افغانستان میں جتنے امریکی شہری اس وقت موجود ہیں, افغانستان کی فضا کا اندازہ لگاتے ہوئے, اس کشیدگی کا اندازہ لگاتے ہوئے, امریکی ایمبیسی جو کہ افغانستان میں ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جتنے امریکی شہری افغانستان کی زمین پہ ہیں وہ جلد از جلد خود کو یہاں سے ایویکیویٹ کریں, باہر نکالیں. یاد رہے کہ برطانیہ یہ کام اب سے چند ہفتے پہلے ہی کر چکا ہے. اب امریکہ جیسی بڑی پاور جب وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم نے یہاں سے لوگوں کو نکالنا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ واقعی کشیدگی کتنی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے کچھ ڈپلائمنٹس بھی کی ہیں. عرب نیوز کی خبر کو میں کوٹ کر رہا ہوں, اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایئر گن شپس افغانستان میں تعینات کر دی گئی ہیں. B-52 بامبرز یا B-52 گن شپس آپ اسے کہہ سکتے ہیں, وہ افغانستان ایئر سپیس کا حصہ ہیں اور ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ AC-130 اسپیکٹر گن شپس وہ بھی افغان ایئر سپیس میں پھر رہی ہیں. اور USS رونلڈ ریگن بحری بیڑا, رونلڈ ریگن جو کہ اس وقت بحیرہ عرب میں کہیں دندناتا پھر رہا ہے, عربین سی میں کہیں دندناتا پھر رہا ہے, وہ بھی تیار بیٹھا ہے کہ
کچھ چھوٹا سا واقعہ ہو تو ہم یہاں سے اپنے طیارے لانچ کریں، اپنے جیٹس لانچ کریں، اور افغانستان میں میرے منہ میں خاک ایک بدترین منظر آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ امن ہی پریویل کرے، لیکن جو حالات ہیں، جو خبریں ہیں، جو اطلاعات ہیں، جو معلومات ہیں، وہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ جی تیمور۔ ٹھیک ہے ناظرین، مشرق وسطیٰ میں تو اسرائیل کے لیے یقیناً جو مشکلات ہیں وہ سامنے نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا صرف یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر یہ جملے بولے جا رہے ہیں یا ان کا واقعی عملی طور پر بھی کوئی یہ سٹیپ لیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین، افغانستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اس پر بھی آنے والے وقتوں میں ہم مزید اس پر جو پیش رفت ہوگی اس کو بھی ہم اپنی بحث میں شامل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ انیب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو۔ میرے لحاظ سے دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان، کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ abcnewspakistan.com.pk۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ ناصر۔